हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ज़ुनैर अज़हर ऑफिशियल। मैंने कुछ रोज़ पहले पाकिस्तान की इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी के ऊपर एक काफ़ी डिटेल्ड वीलॉग किया था, और एक्सटर्नल सिक्योरिटी में बड़ी ऑब्वियस लाइन ड्रॉ की थी हमने कि जब हम एक्सटर्नल सिक्योरिटी की बात करते हैं दैट इज़ डेफिनेटली डिफेंडिंग आवर बॉर्डर्स, डिफेंडिंग आवर सॉवरेंटी। बट जब इंटरनल सिक्योरिटी की बात करते हैं तो बेशक उसके ताने बाने जो हैं वो एक्सटर्नल फंडिंग से मिलते हों, सपोर्ट से मिलते हों, लेकिन वो आपके लैंड के अंदर फ्रॉम योर विद इन ऑपरेट कर रही होती है। और साथ मैंने ये डिस्कस किया था कि कैसे जो आपकी आर्म्ड फोर्सेस हैं और आपके जो पॉलिटिकल गवर्नेंस के लोग हैं उनको सिंक होके इन दोनों सिक्योरिटीज़ को हैंडल करना होता है। इंटरनल सिक्योरिटी तो प्योरली गवर्नेंस की शक्ल में पॉलिटिकल गवर्नमेंट का काम होता है, बट वी हैव रीच्ड अ स्टेज टेररिज्म की शक्ल में हम एक ऐसे लेवल पे पहुंच चुके हैं जहां पे हमारा जो एक्सटर्नल थ्रेट है वो भी आर्मी ही हैंडल कर रही है और इंटरनल को भी आर्मी ही हैंडल कर रही है। वाई? बिकॉज आर CTD आर पुलिस वो उतने इक्विप्ड नहीं हैं जितना उनको होना चाहिए था। हमने उनमें इन्वेस्ट नहीं किया। ये डिबेट हो चुकी है, नेशनल एक्शन प्लान पे बात मैं कर चुकी हूँ कि उसके ऊपर अमल नहीं हुआ जो होना चाहिए था। हैविंग सेड दैट, इस वक्त पाकिस्तान को जो टेररिज्म की शक्ल में इंटरनली चीज़ें फेस करनी पड़ रही हैं, नॉट ऑन बॉर्डर्स, उसके ताने बाने अफ़गानिस्तान और इंडिया से मिलते हैं। और हमने शायद ये कभी नहीं सोचा था, कभी कंटेम्पलेट नहीं किया था। और ये पॉलिसी मेकर्स का काम होता है टू फोरसी एंड मेक पॉलिसीज़ जो लॉन्ग टर्म हो, आपके पास प्लान A, प्लान B एंड डिफरेंट सिनेरियोज़ आपको पता हो कि कब क्या इमर्ज कर सकता है। जब तालिबान ने विक्ट्री हासिल की अगेंस्ट US एंड नेटो फोर्सेस, तो जितना जश्न तालिबान ने मनाया उतना ही हमने भी मनाया। हम बारहा पाकिस्तान के बारे में ये सुन चुके हैं कि पाकिस्तान डबल गेम्स करता है, और थ्रू आउट द वॉर ऑन टेरर हक्कानी नेटवर्क की सपोर्ट में, तालिबान की सपोर्ट में इंफॉर्मेशन शेयरिंग और ग्राउंड पे चीज़ें उतनी ट्रांसपेरेंट पाकिस्तान ने नहीं रखी विद US एंड नेटो फोर्सेस जितनी उसको रखनी चाहिए थी। और ये हमसे फ़ंड लेते रहते हैं और डबल गेम्स प्ले करते हैं। वो डबल गेम्स एक ब्लंट वर्ड था फ्रॉम द वेस्टर्न वर्ल्ड, उसके लिए एक सॉफ्ट वर्ड है। वी कैन से कि हमारी जितनी भी इस्टेब्लिशमेंट गुजरी हैं ज़ियाउल हक के दौर से लेके जब तक ये वॉर ऑन टेरर चलती रही है तब तक, उन सब इस्टेब्लिशमेंट का जो एक कलेक्टिव नर्व था दैट वाज ब्रॉडली टिल्टेड टूवर्ड्स अ पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट। सॉफ्ट कॉर्नर रखते थे वो लोग इन तालिबान के लिए, बिकॉज वो उसमें रिलीजियस आइडियोलॉजी को इंक्लूड करते थे। उसके बाद जब आपने खुद मिलके सब कुछ क्रिएट किया हो, एक प्रोजेक्ट ही आपने खुद क्रिएट किया हो, तो ऑफ कोर्स आपने उसकी ओनरशिप भी होती है। एंड ऑल्सो जो एक कॉमन रिलीजियस फैक्शन का मसला था वो बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज करके उसी को ब्रदरहुड कहा गया, not realizing कि a common citizen of Afghanistan does not represent तालिबान। तालिबान हो सकता है आपको पसंद करते हो, लेकिन एक आम अफ़गानी शायद आपके बारे में डिफरेंट सोचता हो। और अभी ये हो रहा है कि जिस तरह एक आम अफ़गानी पाकिस्तान के बारे में सेंटिमेंट रखता था, एग्जैक्टली वैसा ही सेंटिमेंट तालिबान का सामने आ रहा है, दैट इज़ वेरी एंटी पाकिस्तान। तो हम यहाँ तक कैसे पहुँचे हैं? दैट इज़ द क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ कि क्या ये इस रियलाइजेशन के बाद हो रही है कि ये पॉलिसी ऑफ अपीसमेंट गलत थी, ये जो हम इनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखते थे ये गलत था। बिकॉज अब जब रीजनल सिक्योरिटी के लिए आपने कैरेट एंड स्टिक मेथड दोनों यूज़ करके देख लिए, आपने उनके जो यहाँ पर सिटीजन्स रह रहे थे पाकिस्तान में उनको यहाँ से वापस भेज दिया, आपने एरियल स्ट्राइक्स भी की जब आपको ज़रूरत पड़ी, साथ साथ आप मॉस्को और चाइना के ज़रिए से उनको ये मैसेज भी देते रहे हैं कि अगर आपने यहाँ पर इस रीजन का हिस्सा रहना है, एक कंस्ट्रक्टिव हिस्सा रहना है, तो फिर यू हैव टू मेंड योर वेज, ये मिलिटेंसी छोड़नी होगी। सो फार नथिंग हैज़ वर्कड। व्हाट एग्जैक्टली हैज़ वर्कड इज़ कि इंडिया और तालिबान, माइंडसेट और गोरिल्ला वॉरफेयर, ये दो चीज़ें करीब आ गई हैं। अब अगर मैंने पहले भी ये कहा है कि अब अगर सिर्फ आइडियोलॉजी मेन चीज़ होती, कोर होता ऑफ तालिबान, तो वो इस वक्त इतने सारे मुल्कों के करीब ना होते, उनके लिए पाकिस्तान प्रायोरिटी होती। लेकिन ऐसा नहीं है। क्लियरली
پراکسیز جو ہوتی ہیں وہ بڑی جلدی اپنی لائلٹیز بدلتی ہیں اور اپنا مطلب نکالنے کے بعد ایک ٹارگٹ اچیو کرنے کے بعد دے موو آن ٹو اے سیکنڈ ٹارگٹ. دس از دیئر وے آف لائف. ان کو یہ ڈپلومیسی اور اسٹیٹ اپریٹس اور یہ سیکیورٹی کیلکولس آپ جتنا مرضی سمجھائیں وہ نہیں سمجھیں گے. نتیجہ یہ ہوا ہے کہ اس وقت انہیں اگر انڈیا کے ساتھ ہاتھ ملانا پڑا ہے ایز کمپیئر ٹو پاکستان، بیکاز ابھی ان کے پاس پاکستان میں اس طرح کی اپیزمنٹ نہیں مل رہی، تو وہ ملا رہے ہیں. 7-8 days کا اسٹیٹ وزٹ بڑا ریئر ہوتا ہے، اور اتنے لمبے وزٹ پہ امیر متقی جو ہیں ان کا انڈیا میں بیٹھ کے پاکستان کو یہ کہنا کہ آپ بھولیں نہیں کہ ہم وہی ہیں جنہوں نے سوویت یونین کو شکست دی، یو ایس کو شکست دی، تو آپ کو بھی دے سکتے ہیں. وہاں بیٹھ کے یہ میسیجنگ کرنا اور اپنے ملٹری فٹ پرنٹ، انٹیلیجنس فٹ پرنٹ شیئر کرنا ود انڈیا، اٹس اے کلیئر میسیج. تو کیا پاکستان میں فائنلی یہ ڈیسیجن ہو گیا ہے کہ چاہے انٹرنل سیکیورٹی کو تھریٹ کرنے والے لوکل گروپس ہوں، میں ریلیجس گروپس کی بات کر رہی ہوں، یا وہ طالبان کی شکل میں، ٹی ٹی پی کی شکل میں یا ٹی ٹی اے کی شکل میں افغانستان میں بیٹھے ہوں، سب کو ایک ہی طریقے سے ٹریٹ کیا جانا ہے؟ کیا یہ ڈیسیجن ہو گیا ہے؟ اگر ہوا ہے تو ویری گڈ، اگر نہیں ہوا تو یہ ڈیسیجن ون وے اور دی ادر آپ کو کرنا پڑے گا. بیکاز یہ نہیں ہو سکتا کہ آج بھی آپ گڈ ریلیجس گروپس اینڈ بیڈ ریلیجس گروپس کی شکل میں، اینڈ بائی دا وے وین آئی سے ریلیجس گروپس تو میں ایکسٹریمسٹ گروپس کی بات کر رہی ہوں. پاکستان میں بے تحاشا ایسے مدرسے اور ایسے ریلیجس گروپس موجود ہیں جو بہت ہی زبردست چیریٹی کر رہے ہیں، بہت اچھا کام کر رہے ہیں. ہائی ریگارڈس فار آل دا مدرساز. میں صرف ان کی بات کر رہی ہوں جو ملیٹنسی کی طرف جاتے ہیں، جو اسٹیٹ کو ہاسٹیج بناتے ہیں. اگر انٹرنلی میں بات کروں تو ابھی بھی ٹی ایل پی سڑکوں پہ ہے. ٹی ایل پی کو اتنا انکریج کس نے کیا؟ وہ جو مشہور فیض آباد کا دھرنا ہے، اس میں پیسے بانٹنے کا جو منظر ہم نے دیکھا وہ صرف ایک دفعہ کا منظر تو نہیں تھا. دس از ہاؤ پچھلی اسٹیبلشمنٹ ہیز بین ڈیلنگ ود دا ریلیجس گروپس، کہ جب تھوڑا سا شور مچائیں ان کو کچھ پیسے دے دیں. دس از وائی وہ لوگ اس چیز کے عادی ہو جاتے ہیں اور ان کی طرف بھی ایک اپیزمنٹ چلتی رہتی ہے ٹل دا ٹائم کہ وہ بھی تھریٹ بن جاتے ہیں. سو جتنے بھی لوگ اس وقت یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مناسب نہیں ہے کہ آپ ایک اور فرنٹ کھول لیں، طالبان کے ساتھ گوریلا وارفیئر کرنی کوئی آسان نہیں ہے، تو یاد رکھیں چاہے میر خان متقی کہہ رہے ہوں، چاہے وہ یہ اینالسٹ کہہ رہے ہوں کہ انہوں نے سوویت یونین کو بھی شکست دی، انہوں نے یو ایس کو بھی شکست دی، تو انہوں نے ان کو شکست پاکستان کے ساتھ مل کے دی. پاکستان واز پارٹ اینڈ پارسل آف اٹ. اس کے بغیر طالبان کے لیے یہ سب کچھ کرنا ممکن نہیں تھا. اور اب اگر وہ سمجھتے ہیں دیٹ دے کین ہینڈل پاکستان دا سیم وے، تو یہ ان کی غلط فہمی ہے. سو آئی تھنک بہت درست فیصلہ ہے جس طریقے سے یہ پاکستانی ٹروپس نے ان کو جواب دیا ہے بارڈر کے اوپر، جس طرح ایریل سٹرائکس کی ہیں. بیکاز آپ کے ملک میں روز سولینز، بچے، بوڑھے، ابھی پشاور کی مسجد کے میں سینز دیکھ رہی تھی کس طرح وہ کولیپس کی تھی لاسٹ ایئر فیبروری میں. مسجدوں پہ اٹیک ہو رہے ہیں، بچوں کو مار رہے ہیں، اسکولز پہ حملے کر رہے ہیں، لیویز کو حملے کر رہے ہیں، آرمی پرسنل کو آئی ڈیز سے بے تحاشا. وہ تو اس قدر اس کے قصے ہیں، اور لمز نہیں ہیں کئی لوگوں کے. آپ سی ایم ایچ جا کے دیکھیں تو کس طرح سولجرز ہمارے پڑے ہوئے ہیں. اور آپ صرف بردرہڈ کے چکر میں پڑے رہیں، یا آپ صرف کوشس اور ایک کیا کوئی مینٹلی آپ کو خوف ہے کہ ہم ان سے لڑ نہیں پائیں گے؟ تو جب تک ڈرتے رہیں گے آپ، تب تک وہ آپ کو ایسے ہی ڈراتے رہیں گے. دا اونلی وے از ٹو فائٹ ود دیم. اور بیکاز وہ کوئی لینگویج بھی نہیں سمجھتے. دس از دا اونلی لینگویج دیٹ ملیٹنٹ آئیڈیالوجیز انڈرسٹینڈ. اور فائنلی اب آپ کو اس میں ان کو جواب دینا پڑ رہا ہے. دا چوائس واز یورز. ابھی بھی نہ دیتے اور برداشت کریں مزید ٹیررزم، یا آج سے شروع کریں تو پتہ نہیں کب جا کے یہ سلسلہ رکے گا. سو کلیئرٹی آف مائنڈ اٹس ویری امپورٹنٹ. اور کلیئرٹی اگر اسٹیٹ کو نہیں ہوگی تو وہی کچھ ہوگا جو آج ہو رہا ہے. پیلسٹائن کا جو مسئلہ ہے وہ ہم سب کے دلوں کے بہت قریب ہے. لیکن ہر دوسرے روز اگر کوئی تنظیم نکل کے کہے کہ ہم امریکن ایمبیسی کی طرف مارچ کریں گے، اور بالکل اسی طرح جس طرح کسی اور معاملے پہ پہلے ایک اور ایمبیسی کے پیچھے یہی گروپ جو تھا وہ چلا گیا تھا، تو اس طرح ون بائی ون اگر آپ گروپس کو الاؤ کر دیں گے تو وی آر ناٹ یورپ، وی آر ناٹ ویسٹ. جہاں پہ لوگ پرسکون طریقے سے نکلتے ہیں ان کو نکلنے دیا جاتا ہے، وہ احتجاج کرتے ہیں، گھروں کو واپس جاتے ہیں. وہاں پہ بھی جب پرتشدد احتجاج ہوتے ہیں، پولیس
استعمال کرتی ہے ہر طرح کی ایمونیشن. فرانس میں بہت زیادہ ایسا ہوا ہے, جرمنی میں بہت زیادہ ایسا ہوا ہے, انگلینڈ میں ایسا بہت زیادہ ہوا ہے. بٹ آر پرابلم از دیٹ وی آلریڈی ہیو تھریٹس. ہمیں آلریڈی نہیں معلوم کب کہاں کون ہٹ کرے. اس وقت تو بہت ہی والیٹائل سچویشن ہے. تو شرم الشیخ ایجپٹ میں سیز فائر ایگریمنٹ سائن ہو رہا ہے فار دا ٹائم بینگ. بے شک یہ کوئی پرماننٹ سولوشن نہیں ہے. فار دا ٹائم بینگ فلسطینی بھی کچھ سکون کا سانس لے رہے ہیں کہ شاید کچھ دن بمباری نہیں ہوگی. وہاں ایک اور سینیریو کریٹ ہو رہا ہے, اور ایک دم سے یہاں پہ ایک جماعت کو یاد آ جاتا ہے کہ نہیں یہ تو بڑی زیادتی ہو رہی ہے اور ہم تو اس کے خلاف US ایمبیسی تک مارچ کریں گے. تو آپ پھر اندازہ کر لیں کہ ایک کے بعد دوسرے کتنے گروپس نکلیں گے, بیکاز ہر کوئی رجسٹر کرانا چاہے گا, ہر کوئی اپنے ووٹ بینک کو بتانا چاہے گا کہ ہم نے آواز بلند کی ہے. جبکہ اس وقت سب کو پتہ ہے کہ ایٹ لیسٹ ہمارے زون میں جو پاکستان جس کا نام ہے, میں ابھی کوئٹہ سے ہو کے آئی ہوں, اس قدر سیکیورٹی تھریٹس ہیں کہ کوئی ایک بھی سیکیورٹی لیپس اگر ہو گیا, اور مستقل ہو رہے ہیں, لیٹس بی فیئر اباؤٹ اٹ, مستقل یہ سیکیورٹی لیپس ہی ہو رہے ہیں جو آپ کے اتنے لوگ جو ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں. تو اگر اتنے کراؤڈ کی شکل میں کچھ ہو گیا تو کون ذمہ دار ہے؟ گورنمنٹ نے جس طریقے سے ان کو ہینڈل کیا ہے میں اس کو بالکل فیور نہیں کرتی. آپ اگر اتنا عرصہ طالبان کے ساتھ بات چیت کر سکتے ہیں تو پھر ان کو بھی بٹھا کے ان سے بھی بات چیت کر لیتے ہیں. لیکن بات پھر وہیں آ کے ختم ہوتی ہے کہ جس سے بات چیت کریں وہ سمجھتا ہے کہ شاید میں بہت طاقتور ہوں اس لیے مجھ سے بات چیت ہو رہی ہے. سو اینی وے دس از دا سچویشن وچ از ناٹ گڈ ایٹ آل. اور اس میں جو اسٹیٹ کی کلیئرٹی ہے آن ایکسٹریمزم وہ بہت ضروری ہے. اگر آج آپ نے طالبان کے ساتھ لڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے, فائنلی ان کو ان کی لینگویج میں جواب دینے کا فیصلہ کر لیا ہے, تو پھر اس پالیسی کو پرسسٹنٹ رکھیں اور اس کو پھر سب کے لیے رکھیں. پھر کوئی ایک ایکسٹریمسٹ فیکشن بھی ایسا نہیں رہ جانا چاہیے جس کے ساتھ آپ اپیزمنٹ کی پالیسی رکھیں. اگر FATF کے کہنے پہ آپ پابندی لگا سکتے ہیں کچھ گروپس کے اوپر, UN کی سینکشنز کی وجہ سے آپ کچھ گروپس کے اوپر پابندی لگا سکتے ہیں, تو پھر اپنی سیکیورٹی کے لیے بھی ایسا کرنا پڑے گا. سو دس از مائی ٹیک آن دا کرنٹ سچویشن ود افغانستان اینڈ ود واٹ از ہیپننگ آن دا روڈس آف پنجاب رائٹ ناؤ. یہ کوئی حل نہیں ہے, لیکن اٹ ہیز کم ٹو دس. اور اس میں جتنا کلیئرٹی کے ساتھ اسٹیٹ ایکشن لے گی اتنا ہی بہتر ہوگا. لیکن اس میں اگین آئی وڈ سے کہ پولیٹیکل لوگ آگے آئیں, بات چیت کریں. بائی بات چیت آئی مین کہ آپ پریسرز کریں, پارلیمنٹ میں بات کریں, بتائیں آپ کا کیا اوپینین ہے اس پہ. وزیر اعظم ایجپٹ گئے ہوئے ہیں سیز فائر جو ہو رہا ہے اس کے اوپر سائن کرنے کی سیریمنی میں حصہ لینے کے لیے. تو اتنی بڑی کیبنٹ ہے, پیچھے لوگ ہیں, وہ بات کر سکتے ہیں. اس سچویشن میں فرنٹ لائن پہ دکھائی دیا جا سکتا ہے, آپ دکھا سکتے ہیں لوگوں کو کہ دیکھیں یہ کچھ ہو رہا ہے سڑکوں پہ, دس از ناٹ گڈ. لیکن جب آپ خبروں کو دباتے ہیں اور پھر وہ چھوٹے چھوٹے کلپس کی شکل میں سوشل میڈیا پہ ڈفرینٹ سورسز سے آتا ہے, وہ زیادہ کیوس کریٹ کرتا ہے. یہ بہت ہی بہتر ہو اگر مین سٹریم میڈیا کو آپ اجازت دیں کہ وہ اس کو کور کرے, دکھائے کہ وہ لوگ کیا کر رہے ہیں. ان اینی کیس الجزیرہ تو دکھا رہا تھا, ان کے رپورٹرز دکھا رہے تھے کہ لوگ سڑکوں پہ کیا کر رہے ہیں, اور کوئی بھی ذی شعور شخص اس سے ایگری نہیں کر سکتا جو کچھ وہ لوگ کر رہے تھے. جس طرح روڈز بلاک کر رہے ہیں, دھرنا کسی کا بھی ہو, یہ حقیقت ہے کہ لوگوں کی زندگی روز مرہ کی جو ہے وہ کس طرح سے ڈسٹرب ہوتی ہے, وی آل نو دیٹ. سو یہ جو پریسیڈنٹ سیٹ کیا ہے یہ اسٹیٹ نے ہی کیا ہے, اور اب اس کو بریک بھی اگر کرنا ہے اس سائیکل کو تو اسٹیٹ نہیں کرنا ہے, اس کو کوئی اور نہیں کر سکتا. اور ifs اینڈ بٹس کرنے والے لوگ جو افغانستان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ اس طرح ڈیل نہ کریں, ان کو پھر ابھی تک کی جو ہسٹری ہے پاکستان کی ود طالبان, اگر اس میں کون سا ایسا فارمولا ہے جو آزمایا نہیں گیا, اس کے علاوہ کوئی فارمولا لگتا ہے کہ کام کر سکتا ہے تو سامنے رکھ دیں. بیکاز سو فار ٹیررزم کی شکل میں انڈیا کا فٹ پرنٹ آلریڈی لینڈ کر چکا ہے آپ کے ملک کے اندر, اور اب وہ بارڈر پہ بھی آپ کو جواب دے رہے ہیں. تو پاور ٹاکس ٹو پاور, دس از سم تھنگ دیٹ دا ورلڈ ہیز کم ٹو. اور اس کے بغیر بہتر یہ ہوگا کہ دنیا کو یہ میسج دیا جائے کہ پاکستان خود بھی لڑ سکتا ہے, بٹ لک ایٹ دا تھریٹ کہ یہ کتنی سنو بال کر رہی ہے. اور اگر آج ہمارے ساتھ ایسے ہو رہا ہے
تو پھر ریجن اپنے لیے خود ہی فکر مند ہوگا اور کوئی نہ کوئی کلیکٹیو ایکشن ضرور سامنے آئے گا. سی یو ٹمارو.